दिन गिने जा चुके हैं, फैसला हो चुका है। इमरान खान की गिरफ्तारी अब आने वाले चंद दिनों में या मैक्सिमम एक आध हफ्ते में करने का फैसला हो चुका है। इमरान खान को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा, इसका भी तयन हो चुका है। अदलिया को भी बाकायदा तौर पे ये बता दिया गया है कि मिलिट्री की रेड लाइन क्रॉस हुई है और अब वो इमरान खान को जो स्पीडी जस्टिस है या क्विक रिलीफ था वो मिलने के इम्कानात भी मादूम हो चुके हैं। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी मौजूदा हुकूमत के ही दौर में होगी या इनको गिरफ्तार निगरान हुकूमत आके करेगी, ये भी फैसला हो चुका है और ये मौजूदा हुकूमत ही के टेन्योर में इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो गया है और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान को कौन से केस में गिरफ्तार किया जाने के इम्कानात हैं और उसके साथ साथ जो इनकी ज़मानत के हवाले से पहले अदलिया की तरफ से इनको सहूलतकारी फ्राहम की जाती थी, क्या वो सहूलतकारी अब भी मुयस्सर होगी या नहीं होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर भी बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान की गिरफ्तारी इन्हीं दिनों में ही होगी, यानी मौजूदा जो हुकूमत है पीडीएम की, इसी के हुकूमत के दौरान ही होगी या इनकी असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के बाद होगी। ये भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या वाकई इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने का इम्कानात हैं या नहीं। आपको याद होगा मैंने आज से 2 महीने पहले जब इमरान खान को ज़मानत मिल गई थी 9 मई के बाद 11 मई को, तो उसके बाद फिर से मीडिया के ऊपर ये अफवाहें उड़ी कि इमरान खान को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मैंने तब ही 2 महीने पहले ही बताया था कि फ़िलहाल इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो इस हुकूमत और उसके साथ साथ जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके एजेंडे के ऊपर है, लेकिन फ़िलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब मैं मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनके साथ बातचीत हुई, एक से नहीं एक से ज़्यादा ज़राए के साथ बात की है मैंने, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई अभी इमरान खान की गिरफ्तारी के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो मेरे जो ज़राए हैं, एक से ज़ायद ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो कहते हैं कि अब ये चंद दिनों की बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड भी हो गया तो एक हफ्ता या उससे चंद जो है वो दिन आगे पीछे हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। उसकी वजूहात क्या हैं वो भी मैं आपको आगे जाके प्रोग्राम में बताऊंगा और ये किस लिए ये फैसला किया गया है कि अब इमरान खान को गिरफ्तार करना है, ये भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर हम ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि इमरान खान के ऊपर मुकदमात कौन से हैं जो इमरान खान की गिरफ्तारी का बायस बन सकते हैं, उसमें जो एक सर फहरिस्त है जो सबसे पहले इनकी हुकूमत जाने के बाद मुकदमा कायम किया गया था वो था तोशाखाना का। तोशाखाना केस में जो इनके ऊपर है जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, एक तो वो घड़ियों के हवाले से है कि इन्होंने जो तोशाखाना से ली हैं और उसके बाद बेच दी हैं, उसी ही में जो है मिस डिक्लेरेशन के हवाले से भी इनके ऊपर इल्ज़ामात है। अंडर वैल्यू का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने घड़ी बेची ज़्यादा पैसों में जबकि कीमत जो डिक्लेयर की है वो कम की है। तो ये इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो भी जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो फाइनल अब उसमें है और ये भी एक मुकदमा ऐसा है जिसमें पॉसिबली इनकी गिरफ्तारी के चांसेस हैं। उसके बाद जो दूसरा मुकदमा इनके ऊपर है वो है ये 9 मई का, तो जो लेटेस्ट है उसके अलावा इनके ऊपर जो अब जो साइफ़र का मुकदमा है, मेरे नज़दीक ये बहुत सीरियस नेचर का मुकदमा है। इसका अगर मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दूँ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि वो भी इस तरह के जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स थे जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, जो सदारती उनका टेन्योर था 4 साल का, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो कुछ सेंसिटिव नेचर के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बजाय इसके कि वो व्हाइट हाउस में जमा कराने के वो अपने जो ज़ाती रिहाइश गाह थी वहाँ पे ले गए। तो उसके बाद आपने देखा कि उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो ये कल 2 दिन पहले जो वज़ीर कानून ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो साइफ़र का मामला है इसमें इमरान खान को 14 साल की सज़ा तक हो सकती है और ये ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि इन्होंने एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो उन्होंने अपने वो साथ ले गए। इमरान खान ने जो इनसे तहकीकात हुई उसमें इन्होंने जो आज़म खान ने अभी अपना जो 164 के तहत मजिस्ट्रेट को बयान दिया है उसमें ये बताया है आज़म खान ने कि जो
یہ سائفر ہے وہ عمران خان سے جب تقاضا کیا گیا کہ وہ واپس فورن آفس میں جمع کرانا ہے، تو عمران خان نے یہ کہا کہ وہ تو ان سے گم ہو گیا ہے۔ پھر یہ جو جو ان کا 27 مارچ کو جلسہ تھا جس میں انہوں نے یہ لہرا کے دکھایا کہ یہ دیکھیں میرے خلاف امریکی سازش ہو رہی ہے میری حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے، تو انہوں نے گویا پولیٹیکل پرپس کے لیے یہ اس کو یوز کیا تھا۔ تو یہ ایک سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے، اس میں بھی ان کا وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو گرفتاری اگر پس منظر دیکھا جائے 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں کل جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں فرحاد علی شاہ، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی جو انوالومنٹ ہے ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے وہ پوری طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ثابت ہو رہی ہے، اور جتنی بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا تھا کہ جو پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی اس کے اوپر تحقیقات کر رہی تھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، جو مختلف جو انویسٹیگیشن ٹیمز بنی ہوئی تھی ان تمام کی جو فائنڈنگز تھی وہ ان کی جو وہ مشترک تھی، اس میں ایک چیز جو کامن تھی وہ یہ تھی کہ یہ جتنے بھی جو انہوں نے یہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سینسٹیو انسٹالیشنز تھی ملٹری انسٹالیشنز اس کے اوپر جو اٹیک کیے گئے ہیں وہ تمام تر اس کی جو کوارڈینیشن تھی وہ زمان پارک سے ہی ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی یہ جو پوری منصوبہ بندی تھی جو پوری پلاننگ یہ زمان پارک ہی میں کی گئی تھی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کہاں کہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے اور یہ کس نوعیت کا پروٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ تمام تر جو وائس نوٹس کی صورت میں، وائس ریکارڈز کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو مختلف جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائی گئی ہیں جو گرفتار شدگان ہیں ان سے، ان تمام سے جو تحقیقات ہوئی ان کا تمام کا کھرا جو ہے وہ زمان پاک سے ہی ملتا تھا، اور اب کل جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں فرحاد علی شاہ انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ جو ہماری جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ہے اس کے مطابق عمران خان اس میں پوری طرح سے ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر فوج کا آپ دیکھ لیں پچھلے 70 سالوں سے کبھی بھی اس طرح کا کسی سیاسی لیڈر نے یہ جرت نہیں کی کہ جی ایچ کیو کے اوپر وہ جتھا لے کے وہ پہنچ جائیں، یا پھر کسی اور کور کمانڈر ہاؤس ہو یا ملٹری انسٹالیشن کے اوپر پہنچ کے، یا پھر جو شہداء کے مجسمے بنائے گئے ان کو توڑ پھوڑ کی جائے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا جو واقعہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بھی ملٹری کی طرف سے یہ کور کمانڈر اور فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے بھی اعلامیے جاری کیے گئے، اس میں بھی اس کی ایک تو ہوتا ہے کہ مذمت کرنا، بلکہ یہ کہا گیا اس کا اعادہ کیا گیا کہ اس کو اگزامپل بنایا جائے گا تاکہ فیوچر میں کوئی بھی سیاسی لیڈر یا کوئی اس طرح کا جو مسلح جتھے ہیں وہ چند 100 یا چند ہزار لوگ لے کے اگر اس طرح آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ملٹری کا جی ایچ کیو اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، تو جو پھر ملٹری کے یہ جو ایک پاور ہے جو ایک کنسیو کیا جاتا ہے کہ یہ آرمی سب سے پاورفل ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو متھ ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات والا مقدمہ ہے جس میں عمران خان کی یہ کل جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں عمران خان کی انوالومنٹ ہے، میرے خیال میں اس واقعے کو مثال بنانے کے حوالے سے عمران خان کی جو گرفتاری ہے یہ اسی 9 مئی والے واقعات میں ہی ہو سکتی ہے۔ سائفر ہو گیا یا ان کا نکاح عدت کے دوران ہونا یا توشہ خانہ کا جو مقدمہ ہے، یا پھر جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ بھی سیریس قسم کا کیس ہے جس میں اعظم خان کا بیان بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جو عمران خان کے جو رائٹ ہینڈ تھا وہ ان کے وزراء سے بھی زیادہ اعظم خان جو اس ٹائم اگر آپ جانتے ہوں جو ان کے پرنسپل سیکریٹری ہیں، اعظم خان کا جو 164 کے تحت جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ معنی خیز ہے، اور کل نیب نے جو نیب میں بھی جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کے مطابق بھی جو میرے مختلف ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ تمام تر حقائق نیب کے سامنے رکھے ہیں۔ تو جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بھی گرفتاری کے امکانات گویا کسی بھی ان کا جو یہ سارے مقدمات ہیں اس میں سب میں ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں اور جو ملٹری کا پاکستان کی جو پچھلے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور اس کے بعد جب سے صحافت وہ کی ہے، یہ آرمی جو ہے یہ اس کو
مثال بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے یہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے، اور اسی ہی مقدمے میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا۔ آگے جو مزید مقدمات ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہیں گے، مطلب یہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ضمانت ہے وہ سلسلہ ویسا ہی نکلے گا جیسا آپ نے دیکھا کہ مختلف جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تو جیسے ہی عدالتیں ضمانت دیتی ہیں مختلف لیڈران کو تو باہر پولیس ان کو دوبارہ سے اٹھا لیتی ہے کسی دوسرے مقدمے میں۔ تو یہ عمران خان کے لیے بھی وہ گراؤنڈ تیار ہو چکی ہیں، سارے مقدمات کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ نیب کے جو ریفرنسز ہیں، القادر ٹرسٹ کیس ہو یا توشہ خانہ ہو، اس میں بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ عمران خان کی اگر ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اب جو پہلے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا عدالتوں کی طرف سے عمران خان کو اب اسی طرح کا ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ میں نے آپ کو اگر آپ میرا پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں تو میں نے کوئی غالباً 1 مہینہ پہلے یہ بتایا تھا جب یہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بینچ بنا تھا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا ایون جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، یہ ان میں سے کوئی بھی جج ملٹری کورٹ کے جو ٹرائل ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے۔ میں بلکہ یہ شیئر بھی ساتھ آپ کو یہ لنک کر دوں گا اسی جو پروگرام میں نے کیا تھا۔ تو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ججز ہیں وہ بھی جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن جو کراس کی گئی ہے، اور وہ بھی کبھی ملٹری کو اس طرح کی وہ اوفینڈ نہیں کریں گے کہ ملٹری کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملے ہوں اور عدالتیں ان حملہ آوروں کو ضمانتیں دیتی پھریں۔ تو یہ کبھی بھی جو سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ فیصلہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے حوالے سے نہیں دے گا۔ تو اسی طرح عمران خان کے مقدمے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کے حوالے سے ان کو ضمانت کا ہے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ان کو ضمانت ملے گی، فی الحال جب تک کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس نے 12 اگست کا یہ سننے میں آ رہا ہے میڈیا پہ بھی، اور مختلف جو میری لیڈران سے بات ہوئی وہ بھی، کہ 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے ان کی جو آپس میں کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو کیا عمران خان کو 12 اگست سے پہلے ہی گرفتار کیا جائے گا، یا جو ان کی گرفتاری ہے نگران حکومت قائم ہونے کے بعد نگران حکومت ہی کرے گی؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی حمزہ شہباز کی وہ اتنے سخت اقدامات نہیں لے پا رہی تھی جس طرح کے اقدامات یہ جو موجودہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں یہ لے رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا کیا نگران حکومت ہی عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرائے گی؟ تو میرے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے 12 اگست سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہی ان کی گرفتاری، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب کب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، کس مقدمے میں کیا جاتا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ بات ایک کنفرم ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی، مجھے یہ ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ سنسنی جو پھیلانے کی بجائے جو حقائق ہوں اور مختلف لوگوں سے کنفرم کر کے ویریفائی کر کے جو انفارمیشن ہو وہ آپ تک پہنچاؤں۔ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں ہے، ان کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اب جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اسی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں، اس میں کوئی میں سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔